बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 जून 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान उस्मानी बादशाहों के उस्मानी खुलफा के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। यूरोप को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के कारनामों से और तुर्की की बढ़ती हुई तरक्की से बड़ी तशवीश है, लेकिन तैयब एर्दोगान यूरोप की गर्दन पर पाँव रखकर तमाम के तमाम मंसूबे और तमाम के तमाम वो ख्वाब पूरा कर रहे हैं जिनको यूरोप ने आज से 200 साल पहले इन ख्वाबों को रोकने की कोशिश की थी और उस्मानी बादशाहों के ख़िलाफ़ बगावत की थी और उनकी हुकूमतें गिराने के लिए जंगें तक मुसल्लत की थी। यहाँ तक कि उस्मानी सल्तनत को भी तोड़ कर रख दिया गया था, क्योंकि उस्मानी बादशाहों के ख्वाब इतने बड़े थे कि जिससे यूरोप को ख़तरा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएंगे, उनकी सल्तनतें ख़त्म हो जाएंगी, उनकी हुकूमतें मिट जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस्तेमारी दौर के अंदर बगावत करवाई, उस्मानी सल्तनत को, उस्मानी खिलाफत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन उस्मानी सल्तनत को ज़िंदा करने वाले तैयब एर्दोगान उनके ख्वाबों को, बादशाहों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं और अपने आबा व अजदाद की रूहों को तस्कीन पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से जो आज एक बड़ा मंसूबा शुरू किया गया है, जिसे तुर्की इस सदी का सबसे बड़ा मंसूबा भी करार देता है और इस मंसूबे के ज़रिए से यूरोप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। नाज़रीन काम आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुमे के रोज़ 3 बड़ी खुशखबरियाँ कौम को सुनाई हैं और ये खुशखबरियाँ यकीनन ना सिर्फ तुर्कों के लिए बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए भी खुशखबरियाँ हैं। जी हाँ नाज़रीन काम इस हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 150 साल पहले उस्मानी सल्तनत के जो आखिरी मजबूत तरीन बादशाह अब्दुल हमीद सानी थे, उनका ख्वाब पूरा किया गया है। नाज़रीन काम अब्दुल हमीद सानी की और एर्दोगान की तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एर्दोगान ने अपने दफ्तर के अंदर जो अब्दुल हमीद सानी जो मजबूत बादशाह थे, जिन्होंने यूरोप की साजिशों को समझा और यूरोप को लगाम डाले रखी, नुकेल डाले रखी, उनकी तस्वीर अपने दफ्तर के अंदर लगा रखी है। नाज़रीन काम अब्दुल हमीद सानी ने 150 साल पहले ख्वाब देखा था कि तुर्की जदीद यूरोप का मुकाबला करे। तुर्की की जो मईशत है या उस्मानी सल्तनत की जो मईशत है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़े और पूरी दुनिया के अंदर उस्मानी सल्तनत का सिक्का चले। तो इसके लिए उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि जो बंदरगाहें हैं, पोर्ट्स हैं, उनका सिलसिला होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत हो, मईशत और इकॉनमी बेहतर हो। नाज़रीन काम तुर्की का मगरबी शुमाल मगरबी इलाका है, सूबा है, वहाँ पर ज़ोनगोल लद्दाख, इस सूबे के अंदर फेलियूस नामी एक बंदरगाह है जिसका इफ्तिताह आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कर दिया है। ये वो मशहूर बंदरगाह है जिसे 150 साल पहले जो अब्दुल हमीद सानी थे वो पूरा करना चाहते थे, वो इसकी तकमील चाहते थे, इसका ख्वाब उन्होंने देखा था। और नाज़रीन काम कहा जाता है कि ये तीसरी बड़ी बंदरगाह है तुर्की की और इसके ज़रिए से तुर्की को ना सिर्फ मुआशी तौर पर फ़ायदा होगा बल्कि दिफाई तौर पर भी तुर्की इस बंदरगाह से काफ़ी फ़वाइद समेटेगा। तो आज जो सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है एर्दोगान ने, वो इस फेलियूस नामी बंदरगाह के इफ्तिताह की सुनाई है, जो एक तरह से अब्दुल हमीद सानी का ख्वाब भी पूरा किया गया है और इससे तुर्क कौम को आने वाले दिनों में जो मुआशी फ़वाइद हैं, खूबियाँ हैं, समरात हैं, जो खुशखबरी की सूरत हैं, वो भी दिए गए हैं, सुनाए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खुशखबरी एर्दोगान ने तुर्क कौम को सुनाई है वो है इसी सूबे से मुल्हिका इलाके के अंदर एक मशहूर मस्जिद की तामीर, जो एक तरह से उस अजीम शख्स के नाम पर यह मस्जिद मंसूब की गई है जिसने इस इलाके के अंदर तुर्की को जो मादनियात हैं वो दरियाफ्त करके दिए थे। तो नाज़रीन काम जो हीरोज़ हैं तुर्की के, उनको याद किया जा रहा है और उनके नाम पर मसाजिद तैयब एर्दोगान बना रहे हैं। अब तक एर्दोगान पिछले 20 सालों के अंदर 15 से 20 हज़ार मसाजिद का इफ्तिताह दुनिया भर के अंदर तुर्की के अंदर कर चुके हैं। इससे पहले आप जानते हैं तकसीम के अंदर एक बड़ी इस्तांबुल के अंदर मस्जिद का इफ्तिताह हुआ और आया सोफिया को
مسجد کے حصے سے بنایا گیا اور مزید مساجد کے بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اردگان نے آج اپنی قوم کو مزید خوشخبریاں، جو تیسری بڑی خوشخبری سنائی ہے وہ یہ ہے کہ بحر متوسط کے اندر، بحر اسود کے اندر ترکی کے پاس مزید گیس اور پیٹرول کے ذخائر ملے ہیں، یہاں تک کہ سونے کے اور اسی طرح سے دیگر کچھ معدنیات کے ذخائر دریافت ہونے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جس سے ترکی کی اکانومی کو کافی فائدہ ہوگا۔ جبکہ ناظرین کرام اردگان نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جو آبنائے استنبول ہم بنا رہے ہیں، جو عثمانی بادشاہوں کا بھی خواب تھا تاکہ آبنائے باسفورس کی طرح آبنائے استنبول یا ایک دوسری متبادل گزرگاہ بھی ہو، جس سے دنیا بھر کے اندر تو تجارت ہے ترکی کی وہ ہو سکے، تو آبنائے استنبول کا افتتاح اردگان اسی مہینے کے آخر میں کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد 2 بڑے شہر بسائے جائیں گے جہاں سے ترکی کے لوگوں کو آباد کیا جائے گا اور اس سے اکانومی بھی بہتر ہوگی۔ یہ بھی ایک خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ایک اور جو بڑی خبر ہے جو اس ویڈیو کی اور ہماری اس ویڈیو کی ایک بریکنگ نیوز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سال 2023 میں ترکی اپنا پہلا ایٹمی پاور پلانٹ کا افتتاح کر دے گا۔ عملی طور پر سال 2023 کے اندر ترکی کا پہلا ایٹمی پاور پلانٹ کام کرنا شروع کر دے گا۔ یہ خبر بھی سنائی گئی ہے۔ $20 ارب کی لاگت سے یہ جو ایٹمی پاور پلانٹ ہے یہ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام اردگان نے، ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا تھا کہ یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے ایٹمی توانائی حاصل کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ ترکی کے لیے کیوں جائز اور درست نہیں ہے؟ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کریں گے، ہم ہر وہ صلاحیت حاصل کریں گے جس سے ترکی کا دفاع مضبوط ہو اور ترکی کے دشمنوں کے جو عزائم ہیں وہ خاک میں ملیں۔ تو یوں ناظرین کرام اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی اب ایٹمی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، ترکی ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں ناظرین کرام، یہ خبر اور یہ رپورٹ ترکی کی مشہور نیوز ایجنسی TRT عربک پر بھی نشر ہوئی ہے۔ عربک کے اندر پوری تفصیل لکھی گئی ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کریں گے، پرامن جوہری توانائی ہوگی جس سے ترکی کی اکانومی کو، ٹیکنالوجی کو ترقی ملے گی، فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک اور بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ترکی کے اندر امریکہ کا ایک فوجی اڈہ ہے جہاں پر امریکہ نے 50 ایٹم بم چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فوجی اڈہ اگرچہ ترکی کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہاں پر امریکی فوجیں موجود ہیں، اور امریکہ نے یہاں پر جب سوویت یونین کے ساتھ امریکہ کی سر جنگ تھی، جب رشیا جرمنی تک پہنچ چکا تھا، یورپ پر قبضہ کر رہا تھا، اس زمانے میں ایک معاہدے کے تحت امریکہ نے ترکی میں فوجی اڈہ بنایا تھا اور یہاں پر ایٹم بم لا کر رکھے تھے۔ بنیادی طور پر یہ ایٹم بم امریکہ نے نیٹو ممالک کے اندر رکھے تھے، جس میں جرمنی بھی ہے اور ترکی بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں جہاں پر امریکہ کے ایٹم بم ہیں۔ ناظرین کرام اردگان بارہا امریکہ کو دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر امریکہ ترکی کی مخالفت سے، ترکی کی دشمنی سے باز نہیں آئے گا تو پھر امریکہ کا یہ فوجی اڈہ بند کر دیا جائے گا، امریکہ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام خبریں ہیں کہ اردگان نے جو بائیڈن کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی معاندانہ پالیسیاں جاری رہیں گی، معاندانہ سرگرمیاں جاری رہیں گی ترکی کے خلاف، تو وہ اپنے ایک اہم اتحادی سے محروم ہو جائے گا۔ 14 جون کو جنیوا کے اندر کہا جاتا ہے کہ جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، جو انتہائی اہم ملاقات ہے۔ جو بائیڈن آپ جانتے ہیں اردگان کو ڈکٹیٹر قرار دے چکے ہیں اور اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی بھی دھمکیاں دے چکے ہیں، لیکن بہرحال ترک صدر رجب طیب اردوان مضبوط ہیں اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے جو عزائم تھے، جو خواب اور منصوبے تھے، وہ یقیناً پورے نہیں ہوں گے اور ترکی آگے بڑھتا رہے گا، ترکی ترقی کرتا رہے گا اور ترکی کے عزائم کو کوئی نہیں روکے گا۔ اس حوالے سے ناظرین کرام جو ایک اور بڑا ڈیڈ لاک ہے امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں، وہ ہے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کا۔ ناظرین کرام ترکی رشیا سے S-400 میزائل سسٹم خریدنے جا رہا ہے اور ترکی کے صدر اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہم امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، پریشر یا دھمکی نہیں لیں گے، ہم اپنے دفاع کے لیے ہر جگہ سے اسلحہ بھی خریدیں گے، ہتھیار بھی بنائیں گے اور ہر وہ منصوبے کریں گے، ہر وہ معاہدہ کریں گے جس سے ترکی کو فائدہ ہو یا ان کے اتحادیوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہم S-400 میزائل سسٹم ضرور خریدیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی دفاعی ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ رہا ہے، جہاں ترکی دنیا کے اندر ڈرون طیاروں میں
پہلے ٹاپ کے 3 ممالک میں شامل ہو چکا ہے، وہیں ترکی ہیلی کاپٹر بنانے والے دنیا کے 6 بڑے ممالک میں شامل ہے، جس میں سے ترکی کا 4تھا نمبر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی دفاعی طور پر ترقی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے لیزر ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی ہے۔ لیزر شعاؤں کے ذریعے سے ایک ڈرون طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مائکرو ویو ویپنز ہیں یا لیزر ٹیکنالوجی ہے، شعاؤں کے ذریعے سے دشمنوں کو تباہ کرنا، ہلاک کرنا یا دشمن کے اہداف کو ٹارگٹ کرنا، یہ ترکی حاصل کر رہا ہے۔ باہری جنگی جہازوں کی تیاری میں ترکی اس سے پہلے دنیا کے اندر ٹاپ میں شامل ہے، جبکہ ناظرین کرام ڈرون طیارے اور ٹینک اور اسی طرح سے لیزر شعائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی میں بھی ترکی آگے بڑھ رہا ہے، جس سے یقیناً ترکی کی اس کامیابی سے، اس دفاعی جو ان کی سرگرمیاں ہیں، اس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اردگان چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ان کے فوجی معاہدے ہوں تاکہ ترکی کی فوجیں اگر ضرورت آئیں مسلمان ملکوں کے اندر کھڑی کی جائیں، یہاں تک کہ فلسطین کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی فوجی معاہدے ترکی کر رہا ہے۔ لیبیا کے اندر ترکی کی فوجیں موجود ہیں، قطر میں موجود ہیں، صومالیہ میں موجود ہیں اور دیگر ملکوں میں۔ تو اس طرح کی ٹیکنالوجی سے، اس طرح کی دفاعی طاقت سے ترکی امت مسلمہ کے غلبے کی کوشش کر رہا ہے، جو ایک طرح سے خلافت عثمانیہ کی احیاء کی علامت ہے اور بڑی دلیل ہے۔ ناظرین کرام یہاں پر ایک اور بات کرنا بھی ضروری ہے، ایک اور خبر ہے کہ دہشت گرد جو ترکی کے امن کو خراب کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس حوالے سے جو خبر ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے کہ مئی کے مہینے میں ترکی کی خفیہ اداروں نے، فورسز نے جو آپریشن کیے ہیں، اس میں 133 کرد باغیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں 3 طرح کے بڑے دشمنوں سے ترکی کو خطرہ ہے۔ ایک PK کے نامی کرد باغی تنظیم ہے جو شمالی عراق اور شام کے اندر موجود ہے، جہاں سے ترکی پر حملہ کرتے ہیں۔ دوسرے فتح اللہ گولن کا نیٹ ورک ہے جو ترکی کے حساس اداروں میں، سرکاری اداروں میں، فوج تک کے اندر سرگرم ہے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہے۔ اور تیسرا بڑا دہشت گرد داعش کی شکل میں ہے جو ترکی کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے، لیکن ترک خفیہ ادارے ان تمام دہشت گردوں کا قلع قمع کر رہے ہیں اور کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ دنیا بھر کی صورتحال لمحہ بلمحہ تصاویر آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔